नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम शुरू करेंगे मसनवी शरीफ के हिस्सा दुवम में मौलाना का लिखा हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके एक रफ़ीक राह का वाक़या। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं। मौलाना लिखते हैं, गश्त बा ईसा यके अबला रफ़ीक उस तहाँ हादीद दर गोरे अमीक, यानी एक बेवकूफ़ शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ीक सफ़र हुआ और उन्होंने एक गहरी कब्र में कुछ हड्डियाँ देखीं। गुफ्त ए हमरा नामे आसनी के बदा तो मुर्दा ज़िंदा मी कुनी, कहने लगा ए मेरे बुलंद मर्तबा रफ़ीक, वो इसमें आज़म जिससे आप मुर्दे ज़िंदा करते हैं, मरमरा आमोज़ ता एहसा कुनम उस तहारा बदा बा जाँ कुनम, कहने लगा वो मुझे सिखा दें ताकि मैं भी एक नेक काम करूं और हड्डियों को उस इसमें आज़म के साथ ज़िंदा कर दूं। गुफ्त खामोश कुन के ई कारे तो नीस्त लाए के अनफासो गुफ्तारे तो नीस्त। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चुप रहो भाई, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। इसमें आज़म तुम्हारे दम करने और पढ़ने वाली चीज़ नहीं है कि नफस खाहद अज़ बारह पाक तर व अज़ फरिश्ता दर रवश चालाक तर। ईसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, इसलिए ये तेरे पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये इसमें आज़म अपने पढ़े जाने के लिए ऐसी सांस चाहता है जो बारिश के पानी से ज़्यादा पाक हो और अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लिए फ़रिश्तों से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो। उम्रहा बाईस ता दम पाक शुद्ध ता अमीन मखज़न अफलाक शुद्ध। ईसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया कि भाई अपनी सांस पाक करते करते बंदे को उम्र लग जाती है, तब जाके अल्लाह ताला इंसान को आसमानी ख़जानों का अमीन बनाते हैं। इसके साथ चलने वाले के हाथ में एक लकड़ी थी, जिसको देख के ईसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, खुद गिरफ्ती ई असा दर दस्ते रास्त दस्तरा दस्तान मूसा अज़ को जास्त, यानी फरमाया कि तेरे दस्ते रास्त में असा तो है, लेकिन तेरे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का एजाज़ कहाँ है कि लकड़ी का अजदहा बना के दिखा दो। गुफ्त गरमन नीस्तम असरार हाँ हम तो बर हाँ नाम रा बर उस्तहाँ। वो बेवकूफ़ कहने लगा कि अच्छा हज़रत, अगर मैं इस पुरअसरार कलमे को पढ़ने के लायक नहीं हूँ तो फिर आप खुद ही पढ़ दें। गुफ्त ईसा यार अब ई असरार चीस्त मैल ई अबला दरी गुफ्तार चीस्त। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या भेद है इस बेवकूफ़ का, इस बात पर इतना मैलान क्यों हो गया है, ये मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। चूँ गमे खुद नीस्त ई बीमार रहा चूँ गमे जान नीस्त ई मुर्दार रहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इज़्ज़त में अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, इस हमाकत के मरीज़ को अपना ख्याल क्यों नहीं है, इस मुर्दे को अपनी जान का गम क्यों नहीं है। ये हड्डियाँ ज़िंदा कराना चाहता है, अपना दिल मुर्दा जो है उसको ज़िंदा नहीं कराना चाहता। मुर्दा खुदरा रिहा करदा अस्तू मुर्दा बेगाना रा जोयद रफू। ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में मज़ीद अर्ज़ किया कि मालिक, इसने अपने दिल को तो मुर्दा छोड़ रखा है, उससे ज़िंदा नहीं कराना चाहता, बल्कि बेगाने मुर्दे को ज़िंदा देखने की आरज़ू रखता है। गुफ्त हक इदबार अगर इदबार जुवस्त खार रोईदन जज़ाए किश्ते हुस्त। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर ये बदबख्त अपनी मज़ीद बदबख्ती की तलाश में है तो इसको मना न करो, इसकी खेती में अब ज़रूर कांटे उगेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम और बेवकूफ़ हमराई के इस वाक़े के पहले हिस्से का यहाँ इख्तिताम होता है। आइए इसमें छुपे हुए असबाक तलाश करते हैं। इस वाक़े का पहला सबक तो हमें ये मिलता है कि अगर किसी अल्लाह वाले की सोबत मुयस्सर आ ही जाए तो उसके साथ बाअदब रहना चाहिए, उसके मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि फिर अगर एक दफ़ा गलती हो गई है तो उन्होंने अगर किसी बात से मना किया है तो फिर मना हो जाना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बेवकूफ़ हमराई से फरमाया कि खामोश हो जा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारी अनफास व गुफ्तार इसके काबिल है ही नहीं, सांस के पाक करने में तो उम्र लग जाती है, तब कहीं जा के अल्लाह ताला अपने खलीफा यानी इंसान को आसमानी ख़ज़ाइन का अमीन बनाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे मज़ीद भी समझाया कि तेरे हाथ में भी असा तो है, लेकिन तेरे हाथ में ये इजाज़े मूसवी तो नहीं है, इसलिए खामोश हो जा।
لیکن وہ پھر بھی خاموش نہ ہوا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تو آپ خود ہی پڑھ دیں۔ یہ بے ادبی تھی جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کر دیا، اور آگے آپ جانیں گے کہ یہ کیسے مغضوب ہوا۔ تیسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ جب اس بے وقوف ہمرائی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان ہڈیوں کو زندہ کر دو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کر دیا کہ اے مالک یہ بے بصیرت شخص ہے، لیکن اس کو اپنے مردہ دل کو زندہ کرانے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیگانے مردے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کاش یہ ہمیں اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کا کہتا۔ جس پر بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ادبار ہے اور ادبار جو ہے، یعنی یہ بدبخت ہے اور مزید بدبختی کی تلاش میں ہے۔ اب اس کی کھیتی میں کانٹے ضرور اگیں گے، یعنی اس کو ضرور سزا ملے گی۔ یہ آخری سبق تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ شخص بے بصیرت ہے، بدبخت ہے اور اسے سزا ملے گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرما رکھا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ کنز العرفان کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار کامل بصیرت پر ہیں۔ قرآن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار صاحب بصیرت ہیں۔ کیا ہم سب صاحب بصیرت ہیں؟ مجھ سمیت ہم سب قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنا اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بقیہ قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں چونکہ عیسیٰ دید کہ آبلا رفیق جز کے استیزا نمی دانت طریق، یعنی لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بے وقوف رفیق سوائے بحث و تکرار کے اور کوئی طریقہ احسن جانتا ہی نہیں ہے، می نگیرت پند از ابلہی بخل می پنداردو از گم رہی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ بے وقوف جو تھا وہ اپنی بے وقوفی سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تھا، بلکہ معذرت کو اسم اعظم پڑھنے میں بخل سمجھ رہا تھا۔ خواند عیسیٰ نام حق بر استہاں از برائے التماس آنجواں۔ تو حضرت نے کیا لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کے اصرار سے مجبور ہو کر ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ دیا۔ حکم یزداں از بے آں خام مرد صورت آں استہارا زندہ کرد۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نے اس بے وقوف آدمی کے لیے ہڈیوں کے ڈھانچے کو زندہ کر دیا۔ ازمیاں برجست یک شیر سیاہ پنجہ برزد کرد نقشش را تباہ، یعنی اس قبر یا گڑھے کے اندر سے ایک کالا شیر نکلا جس نے پنجہ مارا اور اس جوان کے نقش ہستی کو تباہ کر دیا۔ کلہ اش برکند و مغزش ریخت زود ہم چو جوزے کے اندرو مغز نبود، یعنی شیر نے اس کی کھوپڑی توڑ ڈالی، اس کا بیجا بکھیر دیا، اس اخروٹ کی طرح جس میں گری ہوتی نہیں ہے۔ گفت عیسیٰ چون شتابش کوفتی گفت ازارو کہ ازو تو آشوفتی۔ بقول مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر سے فرمایا کہ تو نے اس قدر جلدی اس جوان کی سرکوبی کیوں کی ہے؟ شیر نے کہا اس لیے کہ حضرت یہ آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ گفت عیسیٰ چون خردی خون مرد گفت در قسمت نبودم خون خرد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے کہا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ تو شیر نے جواب دیا اس لیے کہ میری قسمت میں اس کا خون پینا تھا ہی نہیں۔ گفت آں شیر اے مسیحا آں اشکار بود خالص از برائے اعتبار۔ شیر نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ شکار عبرت کے لیے تھا، میری روزی کے لیے نہیں تھا۔ گر مرا روزی بدے اندر جہاں خود چکار استے مرا بھا مردگاں۔ شیر نے مزید کہا کہ حضور اگر دنیا میں میرا رزق مزید ہوتا تو میں مردوں میں کیسے شامل ہو جاتا؟ میں اپنی روزی روٹی ختم کر کے یہاں سے مرا ہوں۔ آگے بقول مولانا شیر عیسیٰ علیہ السلام سے مزید کہتا ہے این سزائے آنکے یابد آب صاف ہم چوں خر درجو بمیزد از گزاف۔ شیر نے کہا حضور یہ سزا ہر اس شخص کی ہے جو کسی صاحب بصیرت کے نور کا صاف پانی پائے لیکن ایک بے وقوف گدھے کی طرح بےہودگی سے اس نہر کے اندر پیشاب کر دے۔ گر بداند قیمت آں جوئے خر او بجائے پا نہاد در جوئے سر۔ شیر نے کہا کہ حضرت اگر گدھا اس نہر کی قدر سمجھے
تو اس میں پاؤں رکھنے کی بجائے سر کے بل چلے۔ آنچے چشمست کے بینائش نیست از امتہا جز کی رسوائش نیست، فرماتے ہیں کہ وہ بھی کوئی آنکھ ہے جس میں بینائی ہی نہ ہو، اور امتحان کے وقت اس کو سوائے رسوائی کے اور کچھ حاصل ہی نہ ہو۔ صف باشد زن ہارا گاہ گاہ اینچے زن است کہ کور آمد برا، فرماتے ہیں کہ گمانوں میں کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیسا گمان ہے کہ بندہ راستے سے ہی اندھا ہو جائے۔ آگے بے وقوف ہمرائی جیسے بے بصیرت لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کردئی بردیگراں نوحہ گری مدت بے نشیں و برخود مگری، یعنی اے بے بصیرت انسان، ساری عمر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، حالانکہ تجھے بیٹھ کر اپنے اوپر رونا چاہیے۔ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ بے بصیرت کو کیوں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اپنے حال پہ رونا چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں، زاں کے بر دل نقش تقلید است بند رو با آب چشم بندش را برند، فرماتے ہیں کہ بے بصیرت کی دوسروں کو نصیحت کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل پر تقلید کا نقش ہوتا ہے، اگرچہ وہ غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے بے بصیرت انسان کو اپنے آنسوؤں سے اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں، زاں کے تقلید آفت ہر نکوست کہ بود تقلید گر کوہ کویست، فرماتے ہیں تقلید ہر نیکی کی تباہی ہے، تقلید تنکا ہے چاہے وہ تمہیں مضبوط پہاڑی کیوں نہ لگے۔ از مقلد تا محقق فرق ہاست کہ این چوں داؤد است و آن دیگر صداست، فرماتے ہیں مقلد اور محقق میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرماتے ہیں محقق داؤد علیہ السلام کی طرح ہے اور مقلد صرف صدا کا نام ہے۔ اس حصے میں اور بھی اشعار ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں انہی پہ اکتفا کروں گا۔ آئیے اس حصے کے اسباق پہ ایک نظر کرتے ہیں۔ ان اشعار کے شروع میں تو وہی سبق ہے کہ اللہ کے پاکوں کے ساتھ با ادب رہنا چاہیے۔ بے وقوف ہمرائی کی ضد سے تنگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام نے ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ دیا، جس سے شیر برآمد ہوا اور اس نے اس بے وقوف جوان کا سر توڑ دیا۔ اگر بے وقوف ہمرائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور بے ادبی نہ کرتا تو اس سزا سے بچ جاتا۔ دوسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے پوچھا کہ تم نے اتنی جلدی اس کو سزا کیوں دی ہے؟ تو شیر نے کہا کہ حضرت اس لیے سزا دی ہے کہ یہ آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ خواص کی بے ادبی کی سزا ضرور دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بخاری کی حدیث میں جو حدیث قدسی ہے یہ فرما دیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جنگ کریں گے بھی اور بے ادب اللہ سے ایک دن یہ جنگ ہار بھی جائیں گے۔ اللہ کے ہزاروں لشکری ہیں، اللہ کسی ایک لشکری کے ذریعے اپنے دوست کا بدلہ کبھی جلدی اسی دنیا میں لے لیتے ہیں، اور آخرت کا دن تو اس نے اس کام کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ گستاخ لوگوں کو یہ سزا اس لیے ملتی ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں کا ایسے کفران نعمت کرتے ہیں جیسے گدھا صاف پانی کی نہر میں پیشاب کر دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر گدھے کو اس نعمت کا ادراک ہو تو وہ اس پاک پانی کی نہر میں پاؤں رکھنے کی بجائے سر کے بل چلے۔ چوتھا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے خلاف ہمارا گمان کبھی غلط ہو جائے تو چلیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کیسا گمان ہے کہ ہمیشہ ہی آپ ان کے خلاف بولتے رہیں اور ایسے بندے کی چشم بصیرت ساری عمر کھلے ہی نہ۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ جن کی چشم بصیرت واہ نہیں ہوتی وہ کسی کے سخت مقلد ہوتے ہیں، اگرچہ وہ غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہی تقلید ان کو اپنے محاسبے میں گریہ و الہا سے باز رکھتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بقول مولانا ایسے بے بصیرت اپنے محاسبے کی بجائے دوسروں کو نصیحتیں اور لان تان کرتے رہتے ہیں، اور ندامت کا وہ سوز انہیں کبھی حاصل نہیں ہوتا جو دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ وقفے سے پہلے ہم مولانا کا وہ کلام دیکھ رہے تھے جس میں آپ نے فرمایا کہ بے بصیرت لوگ کسی بے بصیرت کے سخت مقلد ہوتے ہیں، اور چونکہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے اپنی اس بے بصری پہ آہوزاری بھی نہیں کرتے۔
حالانکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 بے بصیرت کے دل و دماغ میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جانی چاہیے۔ کون سی آیت ہے؟ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی اے محبوب اعلان فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی صاحب بصیرت ہوں اور میرے پیروکار بھی صاحب بصیرت ہیں۔ اب مولانا ہمیں تقلید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مقلد لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ مولانا ہمیں ایک حکایت کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے بھی مولانا نے ایک دیہاتی اور شعر کا ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہے۔ روستائی گاؤ در آخر ببست، شیر گاوش خرد و بر جائش نشست۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے گائے کو اس کی کھرلی پہ باندھا، شیر نے اس کی گائے کو کھا لیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا۔ روستائی شد در آخر سوئے گاؤ، گاؤ را می جست شب آن کنجکاؤ۔ دیہاتی گائے کے لیے اس کی کھرلی کی طرف گیا اور اندھیرے میں ایک متلاشی کی طرح گائے کو تلاش کرنے لگا۔ دست می مالید بر آزائے شیر، پشتو پہلو گاہ بالا گاہ زیر، کہ کمر اور پہلو پر اوپر نیچے گائے سمجھ کر وہ شیر پر ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ گفت شیر ار روشنی افزوں بدے، بردریدے زہراش دل خوں شدے۔ شیر نے دل میں کہا کہ اگر روشنی تیز ہوتی تو اس کا پتا پھٹ جاتا اور دل خون ہو جاتا۔ اے چنی گستاخ زامی خاردم، کہ او دری شب گاؤ می پنداردم۔ شیر نے سوچا کہ یہ کیسا گستاخ ہے، مجھ پر ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے اور رات میں مجھے گائے سمجھ رہا ہے۔ مولانا اس چھوٹی سی مثال سے اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، حق ہمی گوید کہ اے مغرور کور، نئے زنامم پارا پارا گشتور۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے دھوکے میں مبتلا بے بصیرت انسانوں، کیا میرے نام سے کوہ طور ریزہ ریزہ نہیں ہو گیا تھا؟ ازمن ار کوہ احد واقف بدے، پارا گشتے و دلش پرخوں شدے۔ فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ مجھ سے واقف ہو جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اس کا دل بھی خون ہو جاتا۔ اور کیا لکھا؟ از پدر و مادر این بشنیدئی، لاجرم غافل زیں پیچیدئی۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ بندو سے کہتے ہیں کہ تم نے ماں باپ سے میرا نام سن رکھا ہے، لا محالہ تم غفلت سے مجھے پکارتے ہو۔ گر تو بے تقلید ازیں واقف شوی، بے نشاں از لطف چون حاطف شوی۔ یعنی اگر تم تقلید سے نہیں بلکہ تحقیق سے میرے نام سے واقف ہو جاؤ تو حاطف کی طرح لطافت کی وجہ سے بے نشان ہو جاؤ۔ اب مولانا بے بصیرت یعنی جن کے دل نہیں دیکھتے، جن کے بارے میں سورہ حج کہتی ہے کہ کچھ کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں، ان کو صاحب تحقیق ہونے کے لیے اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ کیا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام کیسے لینا چاہیے؟ مولانا لکھتے ہیں مشکرا برتن مزن بر دل بمال، مشک چے بود نام پاک ذوالجلال۔ فرماتے ہیں بھائی مشک کو بدن پر نہ لگاؤ بلکہ دل پر ملو، اور فرماتے ہیں مشک سے میری مراد اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ عام منافق مشکرا برتن میں نہد و روح را درکار گلخن میں نہد۔ فرماتے ہیں لیکن منافقوں کو دیکھو کہ مشک اپنے جسم پر تو ملتے ہیں لیکن اپنی روح کو دوزخ کی گہرائیوں میں جھونکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بر زبان نام حق و در جانے گندھا از کفر بے ایمانے۔ فرماتے ہیں کون سے منافق ہیں کہ جن کی زبان پر تو اللہ کا نام ہوتا ہے لیکن روح میں بے ایمان کفر کی گندگیاں ہوتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں زاں سبب فرمود یزداں ودہا نور ضمیر مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قسم ہے ضحیٰ کی، اور فرماتے ہیں ضحیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا نور ہے۔ تا نشد تحقیق از یارہ مبر از صدف مگسل نگشتہ قطرہ در۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب تک تحقیق کا درجہ حاصل نہ ہو جائے ایسے اصحاب نور سے الگ نہ ہونا چاہیے، جب تک قطرے سے موتی نہ بن جائیں اس سے پہلے سیب سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں اور بھی کافی سارے اشعار ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم انہی پہ اکتفا کریں گے۔ آئیے ان کلاموں میں موجود اسباق کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پہلا سبق ان اشعار میں یہی ہے کہ مقلد لوگ اپنی ڈگر پر ایسے چلتے رہتے ہیں جیسے دیہاتی کا یہ معمول تھا کہ وہ روز اپنے کام کاج ختم کر کے اپنی گائے پر پیار سے ہاتھ پھیرا کرتا تھا، یہ اس کی روٹین تھی۔ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مقلد بھی بالکل اپنی روٹین اور ڈگر پر چلتے رہتے ہیں اور تحقیق کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ والے شیر کی مانند ہیں، لیکن بے بصیرت اور باطنی اندھے ان کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے دیہاتی نے شیر کو لیا، اور بقول مولانا یہ ان کی بے بصیرتی کی وجہ ہے، وگرنہ اگر ان پر اللہ والوں کا باطن کھل جائے تو ان کا پتا پھٹ جائے۔ تیسرا سبق مولانا یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی فرماتے ہیں کہ اے باطنی اندھو، تمہیں تو میرا نام بھی لینا نہیں آتا، کیا میرے نام سے کوہ طور ریزہ ریزہ نہیں ہو گیا تھا؟ اس شعر میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف تلمیح ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں ہے۔ کون سی آیت ہے؟ قال رب ارنی انظر الیک الی آخرہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا جمال دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں آپ پہاڑ کی طرف نظر کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ پس اس کے پروردگار نے کوہ طور پر تجلی کی تو اس کو پارا پارا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مثنوی شریف کے شارحین نے لکھا ہے کہ طور پر باری تعالیٰ کے اسم نور کی تجلی ہوئی تھی جس سے وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ اس آیت کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ اے باطنی اندھو، تم تقلید سے میرا نام لیتے ہو، اگر تحقیق سے میرا نام لو نا تو طور کی طرح تمہارے بھی پرخچے اڑ جائیں۔ چوتھا سبق ہمیں مولانا اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ مشک کو بدن پر نہ ملو بلکہ اسے دل پر ملو، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ مشک سے میری مراد نام پاک ذوالجلال ہے۔ مولانا ان اشعار میں ہمیں ذکر قلبی کی تعلیم دے رہے ہیں جس سے بقول صوفیہ انسان کا قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ ذکر قلبی صوفیہ کے ہاں بڑی مشہور تعلیم ہے جسے وہ سورہ اعراف کی آخری آیت سے لیتے ہیں اور صبح و شام اس کا ذکر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجَّهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اپنے رب کا ذکر کرو اپنی سانسوں میں یا دلوں میں عاجزی کے ساتھ اور خفیہ اور بغیر آواز نکالے، اور یہ ذکر صبح اور شام کو کرنا اور نہ ہونا غافلوں میں سے۔ پانچواں سبق حضرت اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ منافق لوگ ہیں جن کی زبان پر تو اللہ کا نام ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ظاہر نہیں دیکھیں گے بلکہ ہمارے باطن دیکھیں گے۔ چھٹا سبق مولانا اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل نورانی ہو جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو والضحیٰ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ نور قلب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہمیں بھی فرماتے ہیں کہ آپ بھی تزکیہ نفس کرو تاکہ تمہارا دل بھی نورانی ہو اور تم بھی ینظر بنور اللہ، یعنی اللہ کے نور سے دیکھنے والے بن جاؤ۔ ان اشعار کا ساتواں اور آخری سبق یہ تھا کہ جب تک تحقیق کا درجہ حاصل نہ ہو جائے، اور تحقیق فرماتے ہیں تب ہوتی ہے جب انسان حدیث کے مطابق ینظر بنور اللہ بن جائے، مولانا فرماتے ہیں اس وقت تک کسی صاحب تحقیق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع تھا جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ جب تک قطرے سے موتی نہ بن جائے سیپ سے فرماتے ہیں جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا ہوا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے بعد مولانا نے حضرت لقمان کا ایک واقعہ لکھا ہے جو ہمارے لیے بڑے سبق رکھتا ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں بود لقمان پیش خواجہ خیشتن درمیان بندگانش خارتن، یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے آقا کے سامنے اس کے غلاموں میں حقیر تھے۔ می فرستادو غلامہ را بباغ تاکہ میوہ آئدش بہر فراغ،
فرماتے ہیں کہ وہ آقا جو تھا وہ غلاموں کو میوہ لانے کے لیے باغ میں بھیجتا تاکہ اس کے لیے بفراغت میوہ لائیں۔ بود لکمہ در غلامہ چوں طفیل پرمعانی تیرا صورت ہم چلیل۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ غلاموں میں طفیلوں کی طرح بے وقت تھے، اگرچہ رات کی طرح کالی صورت والے تھے لیکن حکمت سے پر تھے۔ آ غلامہ میوہ ہائے جمارا خوش بخوردن از نہیباں تمارا۔ ان غلاموں نے جمع کیے ہوئے میووں کو لالچ کی لوٹ مار کی وجہ سے خوب کھایا۔ خواجہ را گفتن لقمہ خورد آں خواجہ بر لقمہ ترش گشت و گراں۔ غلاموں نے مالک سے کہا کہ ان کو لقمان کھا گیا ہے، اور مالک یہ سن کر حضرت لقمان پر خفا اور ناراض ہونے لگا۔ چوں تفخص کرد از لقمہ سبب در عطاب خواجہ اش بے کشاد لب۔ جب مالک نے حضرت لقمان سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے اپنے آقا کی ناراضگی کے سلسلے میں لب کشائی کی۔ گفت لقمہ سیدہ پیش خدا بندہ خائن نہ باشد مرتضیٰ۔ حضرت لقمان نے عرض کیا کہ آقا، خدا کے سامنے خیانت کرنے والا غلام پسندیدہ نہیں ہے۔ امتحان را کار فرما اے کیا شربت رانش بدے بہر نما۔ اے سردار، امتحان لے لیجئے، اصلیت دکھانے کے لیے ہم کو مسہل کا شربت پلا دیجئے۔ حضرت لقمان نے مزید فرمایا، بعد ازاں مارا بے صحرا اے کلاں تو سوار و ما پیادہ می دواں۔ حضرت نے اپنے آقا کو یہ مشورہ دیا کہ اس کے بعد ہمیں جنگل میں لے جانا، آپ سوار ہو جانا اور ہم پیدل دوڑیں گے۔ آنگہاں پہ نگر تو بد کردار رہا سناہائے کاشف اسرار رہا۔ فرمایا کہ اس وقت آپ کاشف اسرار کی حکمتوں سے بد کردار کو دیکھ لینا کہ وہ کون ہے۔ آقا کو حضرت لقمان کی یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے کیا کیا، مولانا لکھتے ہیں، گشت ساکی خواجہ از آب حمیم مر غلامہ را او خوردند آں از بیم۔ یعنی آقا نے غلاموں کو گرم پانی پلا دیا اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے پی بھی لیا۔ بعد ازاں میراند شاں در دشتہا می دویدن آ نفر تحتو علا۔ یعنی اس کے بعد آقا نے ان کو جنگلوں میں نکال لیا اور وہ سب غلام اونچی اور نیچی جگہوں پر دوڑنے لگے۔ کہ در افتادن ایشاں از انا آب می آورد از ایشاں میوہ۔ وہ سارے مشقت کی وجہ سے قے میں مبتلا ہو گئے اور پانی نے ان کے پیٹ سے میوے نکال دیے۔ چوں لقمہ را درآمد کے از ناف می برآمد از درونش آب صفا۔ یعنی حضرت لقمان کی ناف سے بھی قے آئی تو ان کے پیٹ میں سے صاف پانی باہر نکلا۔ حکمت لقمہ چتاند ای نمود پس چ باشد حکمت رب الوجود۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب حضرت لقمان کی دانائی یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے تو رب الوجود کی حکمت قیامت کو کیا کیا نہ دکھائے گی۔ مولانا مزید لکھتے ہیں، نار ازاں آمد عذاب کافراں کہ حجر را نار باشد امتحان۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آگ کا عذاب اسی لیے تیار کر رکھا ہے کیونکہ پتھر کا امتحان آگ ہی سے ہوتا ہے۔ مولانا نے حضرت لقمان کے واقعے میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جس طرح گرم پانی سے چوروں کے میوے قے سے ظاہر ہو گئے تھے، اسی طرح اللہ کی حکمت سے دوزخی اپنے سارے راز اگل دیں گے۔ آگے مولانا ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت کر گئے، فرماتے ہیں کہ جہان میں کچھ لوگ تو حضرت لقمان کی سنت پر ہیں اور کچھ ان بروں کے راستے پہ ہیں، لیکن بروں کو جتنی بھی نصیحت کی جائے، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بروں کے ساتھ ہی جا کے ملتے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں کہ آپ کیا لکھتے ہیں۔ این دلے چوں سنگ را تا چند چند پند گفتیم و نمی پذیرفت پند۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان پتھر دلوں والوں کو ہم نے کتنی ہی نصیحتیں کی ہیں لیکن انہوں نے قبول ہی نہیں کی۔ للخبیثات الخبیثون حکمت است زشت را ہم زشت جفت و بابت است۔ مولانا فرماتے ہیں کہ خبیثات کا خبیثوں کے لیے ہونا، فرماتے ہیں اس میں حکمت ہے، بد صورتوں کے لیے بد صورت ہی کرین اور لائق ہے۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے اختیار دیا ہوا ہے، تجھے مجبور نہیں بنایا کہ تو نے بروں کے ساتھ جا کے ملنا ہے یا اچھوں کے ساتھ ملنا ہے۔ تو اچھوں کو بھی دوست بنا سکتا ہے، جن کی دوستی کا اللہ نے بار بار قرآن میں حکم فرمایا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، پس تو ہر جفتے کہ می خائی بگیر
محو اوباش و صفات شرح پذیر، فرماتے ہیں کہ تو جس گروہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے جڑ جا، اس میں فنا ہو جا اور اس کی صفات کو قبول کر لے۔ پس تو ہر راہ کہ می خواہی برو، محو ہم شکل صفات دوست شو، فرماتے ہیں جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو تم آزاد ہو، آج چل سکتے ہو، دوست کی صفات میں چلو گے تو فنا ہو جاؤ گے اور اس کے ہم شکل بن جاؤ گے۔ آگے لکھتے ہیں نور خواہی مستعد نور شو، دور خواہی خیش بھی و دور شو، فرماتے ہیں نور چاہتے ہو تو کسی نور والے کے پاس جانے کے لیے مستعد ہو جاؤ، اور اگر دور جانا چاہتے ہو تو متکبر بن جاؤ اور ان نور والوں سے دور ہو جاؤ۔ آگے لکھتے ہیں ور رہے خواہی ازیں سجن خرب، سر مکش از دوست وسجد وقترب، فرماتے ہیں اگر اس برباد قید خانے سے رہائی چاہتے ہو تو دوست سے سر نہ کھینچو، اس کی صحبت بھی اختیار کرو اور اللہ کو سجدے کرو اور اس کے قریب ہوتے جاؤ۔ مولانا ان آخری اشعار میں ہمیں یہ سبق دے گئے ہیں جو بخاری مسلم کی ایک حدیث کا مضمون ہے، المرء علی دین خلیلہ، یعنی انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مسلمان اب یہ آپ پہ ہے کہ اللہ نے تو سورہ نساء کی آیت 69 میں فرما رکھا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے نبیوں پہ، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ اور صالحین پہ، اور یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ کیا تم نے ان کو دوست بنانا ہے جن کو اللہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ تم نے ان کے علاوہ کوئی اور دوست بنانے ہیں قرآن کے معیار کو چھوڑ کے؟ مولانا فرماتے ہیں یہ اے انسان اب آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ آزاد ہو، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بات حدیث رسول کی روشنی میں بھی بالکل واضح ہے اور قرآن کی روشنی میں بھی بالکل واضح ہے کہ تو جس دوست کے پاس بیٹھے گا اس کی صفات تجھ میں ضرور آئیں گے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔